बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंज़र है उसमें हमें बहुत सी डिवीज़न्स नज़र आ रही हैं, लेकिन एक डिवीज़न ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें सियासी मुफाहमत के रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी सियासी मुफाहमत जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अब ये इंसाफ जो है ये तो अदालत ने देना है, लेकिन क्या अदालतें जो हैं वो एक मखसूस मुद्दत के अंदर अंदर वो इंसाफ देंगी जो कि सियासी मुफाहमत के रास्ते खोल सके? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो मखसूस नशस्तें हैं, ख़वातीन और अक़लियतों के लिए जो मखसूस नशस्तें हैं, उसका जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है। पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक इस पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और अब ये जो मखसूस नशस्तों पे जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जो कि कुछ दिन में होने वाला है, 9 मार्च को होने वाला है। तो ये जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है? और जो फॉर्म 45 का तनाज़ा है, अब ये सियासी तनाज़ा नहीं रहा बल्कि एक कानूनी तनाज़ा अख्तियार करता जा रहा है और तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कितने अरसे में इस मसले को हल कर सकता है? तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जो कि पार्टीशन के बाद पंजाब के पहले सिख सूबाई वज़ीर हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक़ है और पहले भी वो मेंबर रहे हैं पंजाब असम्बली के। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँगा। ये बताएं कि पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो कि आप आफ्टर पार्टीशन पंजाब की तारीख के पहले सिख मिनिस्टर बने हैं और इस पर पूरी दुनिया के सिख बड़े खुश हैं। लेकिन ये बताएं कि ये जो मामला है मखसूस नशस्तों का मामला, ये मामला जो है ये अब इल्तवा का शिकार हो गया है और लगता यह है कि अदालतें इस मसले को हल करेंगी। आप ये नहीं समझते कि ये मामला जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में ही तय कर लेना चाहिए था? थैंक यू वेरी मच हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं जब पहली दफ़ा MPA बना था पंजाब असम्बली का तो उस वक्त आपने इसी तरह इंटरव्यू लिया था और दैट क्रेडिट गोज़ टू माई पार्टी। मेरी पार्टी को क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा सिख MPA बना था 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आफ्टर पार्टीशन। लाइकवाइज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी का और ख़ासकर अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का, दोबारा फिर कैबिनेट के अंदर जहाँ पे उन्होंने यंग एनर्जेटिक लोगों को लेके आए, मुझे भी मौका बख्शा है। और इसके साथ साथ आपने ठीक फरमाया कि दुनिया भर की सिख कम्युनिटी इस वक्त बड़ी एक्साइटेड है कि समवन फ्राम द सिख फेथ इज़ नाउ इन पंजाब कैबिनेट और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अब आते हैं जो मीर साहब आप सवाल कर रहे हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, मीर साहब मसला ये है कि देखिए बदकिस्मती से जो पार्टी है इस वक्त गई हुई है और आप उस पार्टी को आप जानते हैं हमेशा वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है जो हमेशा आइनी तौर पे या कानूनी तौर पे जिनका सलूशन है और वो कोई माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जिस पार्टी में वो जम हुए, जिस पार्टी में जाके उन्होंने अपनी नॉमिनेशन तो उसने करवाई नहीं थी ना, तो वो उनके जो खुद अपने उस पार्टी के सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, वो तो खुद उन्होंने उस पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उनका इंतखाबी निशान कुछ और था और फिर जाके उस पार्टी में जाके ये शामिल हुए, उनमें शमूलियत अख्तियार की। अब सवाल ये पैदा होता है जब उस पार्टी ने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी ही नहीं इलेक्शन कमीशन को और उसके बावजूद अब आप ये कहें कि जी मैंने लिस्ट नहीं दी, अब कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, आज तक आप इलेक्शन कमीशन के पास गए नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास आप गए नहीं जहाँ पे आपको जाना चाहिए था और आप भाग भाग के जाते हैं आप पेशावर हाई कोर्ट में। मुझे नहीं समझ आती आप इस प्रोसेस क्यों सबोटाज करते हैं। आप मखसूस नशिस्तें तो किसी ने जब आपकी पार्टी ने दी नहीं है लिस्ट तो सर्टेन ही वो लिस्ट उसके मुताबिक खाली तो नहीं रह सकती सीटें, तो वो सीटें उन्होंने बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप जो भाग भाग के जा रहे हैं हाई कोर्ट जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट, उसकी बजाय जब आपको ऑफ़र थी आप किसी ऐसी जमात में जाते जिस जमात ने ऑलरेडी लिस्ट दी हो, वो इन्होंने शुरू में कहा था जमात इस्लामी जा रहे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाते जिनकी लिस्ट होती तो फिर शायद इनको आज ये जो
مظاہرہ جس چیز کا کر رہا ہے شاید ان کو کچھ اور ہوتا، تو ان کے پاس مخصوص نشستیں بھی ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر کی نمائندگی بھی ہوتی. تو میرا سوال یہی ہے کہ بھاگ بھاگ ابودھر جاتے اس کی بجائے آپ پہلے سے اس کو سوچ بچار کرتے، آج آپ اس طرح کی پوائنٹ سکورنگ نہ کرتے جو آپ آج پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. جی علی ظفر صاحب، جو سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے جو اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا، یقیناً آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ایک سوال ان کا بڑا ویلڈ ہے کہ آپ کسی ایسی پارٹی میں کیوں شمولیت اختیار کرنے پہ تیار نہیں تھے جس نے پہلے سے کوئی لسٹ دی ہو؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جہاں تک آئین کا تعلق ہے اور ہم آئین کو پڑھا ہم نے اور آئین کو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، آئین میں تو بڑا واضح لکھا تھا کہ آپ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ جوائن کریں گے تو آپ کو اس کے ریزرو سیٹس ملیں گی. آئین میں نہ تو یہ لکھا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی اس کو جوائن کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو، نہ یہ لکھا ہے کہ آپ صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جس نے کوئی لسٹ دی ہو. آئین تو بڑا واضح تھا. اب آئین میں یہ بھی بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں آپ کو اتنی ہی ملیں گی جتنے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس جنرل سیٹس پہ جیتے ہوں. تو دو حصے ہیں اس الیکشن کمیشن کے آرڈر کے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے تو چھین لیے جو یہ کہہ کے کہ آپ نے لسٹ، آپ جس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا اس نے لسٹ نہیں دی تھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو سیٹیں تھیں وہ کوشش کی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ان پارٹیوں کو جن کی انٹائٹلمنٹ ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جنرل سیٹیں اتنی جیتی ہی نہیں تھیں. تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے تھا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ آئین میں کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ ہمیں بخش دیں یہ سیٹیں، اس لیے یہ سیٹیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اروڑا صاحب نے کہا، سردار صاحب نے کہا کہ یہ ہم پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے. اب پشاور ہائی کورٹ ہم اس لیے گئے کیونکہ جب آئین میں کوئی اجازت نہیں ہے، صرف الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لسٹ ایک دیں گے. الیکشن ایکٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا، نہ آئین میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے لسٹ نہیں دی تو آپ کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی. ریزرو سیٹس کا باری تو آئے گی ہی تب جب آپ کو کسی پارٹی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کریں گے. انڈیپینڈنٹ پارٹی کے جب ہمارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے جوائن کیا سنی اتحاد کو، اس وقت ان کی انٹائٹلمنٹ ہوئی ریزرو سیٹس کی، تو تب بھی وہ دے سکتے ہیں اپنی لسٹ. اس سے پہلے تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم جوائن ان کو کریں گے. اس لیے جب وہ ریزرو سیٹس کا باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کا شیڈیول اناؤنس کر کے ریزرو سیٹس کی اجازت دے دیتے. الیکشن کمیشن میں کوئی نہ ان کے اوپر کوئی ممانعت ہے قانون میں نہ آئین میں کہ وہ لسٹ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، ہم اس لیے گئے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ہماری جو ایفیکٹ ہو رہا ہے اس الیکشن کمیشن کے آرڈر کا وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. اور چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر غیر آئینی ہے، وہ قانون کے خلاف ہے، تو ہم پشاور ہائی کورٹ کے پاس چلے گئے. اسی طرح ہم نے آج چونکہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ تھا، ہم نے وہ پنجاب اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی فائل کر دیا ہے پٹیشن، جس کی سماعت کل ہے، اور کل بھی امید ہے کہ یہ اسٹے آرڈر جس طرح کہ پشاور ہائی کورٹ میں ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی مل جائے گا. اچھا، تو یہ ہماری رائٹ ہے عدالتوں میں جانا، اور ہماری رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں. اچھا آغا رفیع اللہ صاحب، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو باقی پارٹیاں تھیں ان کو یہ جو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھیں، یہ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی، یہ اس طرح آپ میں بانٹی گئی جس طرح مال غنیمت بانٹا جاتا ہے، اور اب عدالتوں سے سٹے بھی مل گیا، تو اس سے اب آپ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب حامد میر صاحب. حامد میر صاحب، پہلے تو میں ہمارے پنجاب سے جو بھائی کیبنٹ کا حصہ بنے، میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ہم بڑا بلیو کرتے ہیں کہ اقلیت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی پاکستان مضبوط ہوگا. تو اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف یا سنی اتحاد کونسل کی طرف. میں آپ تھوڑی سی ان کی ہسٹری اٹھائیں. جب یہ گورنمنٹ میں تھے تمام وہ فیصلے کرتے ہیں یا وہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں جہاں پر کوئی آئینی بحران آ جائے.
اب میں علی ظفر بھائی سے یہ پوچھوں کہ علی ظفر بھائی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو یہ پارٹی کیوں نہیں جوائن کی. ایک پارٹی نے پورے ٹینور میں، الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا، پورے پاکستان میں آپ کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا، MWM نے، مجلس وحدت المسلمین نے، اور ان کا ایک کینڈیڈیٹ آلریڈی موجود بھی تھا، اور ان کی چھوٹی موٹی لسٹ بھی تھی، اور اضافی لسٹ آپ جمع بھی کرا سکتے تھے. آپ نے جان بوجھ کے اس پارٹی کو منتخب کیا جنہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ جی ہم کوئی الیکشن نہیں، ہماری پارٹی الیکشن میں نہیں جا رہی، اور نہ ہی ہم کوئی لسٹ دے رہے ہیں. تو یہ آپ قوم کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جان بوجھ کے. نہیں، جان بوجھ کے کیوں؟ جان بوجھ کے نا سر. دیکھیں، آپ علی ظفر جیسا آدمی، میں نہیں سمجھتا کہ کم سے کم جتنی قانون کی یہ طالب علم ہے یا جتنا یہ جانتے ہیں قانون کو، میں تو ان کے 2% بھی نہیں جانتا. تو مجھ جیسا بندہ بھی ایک فیصلہ لینے کے پہلے جو پورے پارلیمنٹ میں اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں ان کا ایک اس فیصلے کا اثر پڑنا تھا، اتنی چال بھی نہیں کرتا. تو اس سے انٹینشنلی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک آئینی بحران اس ملک میں غیر مستحکم طور پر، اور اس کا زندہ مثال اب آپ دیکھیں جو پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی لینگویج، جس قسم کا طریقہ کار، جس قسم کے یہ وہاں پر ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صرف چاہ رہے ہیں. اب میں آپ کو دونوں طرف سے نہیں ہو رہا. نہیں سر، نہیں، میں آپ کو حلف دیتا ہوں اس بات کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور ان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس دن جو انہوں نے اس طوفان بدتمیزی کو برداشت کیا. لٹرلی گالیاں دی ان لوگوں نے، باخدا انہوں نے وہ گندی گالیاں دی کہ آپ کوئی بھی بات ضمیر، یہ ہمارے بھائی ظفر بھائی یہ اگر سن کے اس بندے کی طرف منہ نہ موڑے تو پھر ایسی چیزیں، ایسی باتیں، اس سے کیا مقصد ہے؟ آپ جائیں عدالتوں میں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، آپ احتجاج کریں، آپ گالیاں دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ چاہ رہے ہیں نا کہ لڑیں. اور یہ میں آپ کو دوبارہ کہوں، چونکہ میں اس ٹائم ایک ایسا میرے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے، یہ باقاعدہ ان کے ممبر اسمبلی ہال کے اندر غیر ممنوع چیزیں لے کے آتے ہیں کہ پھڈے کے ٹائم میں ہمارے کام آئیں. تو اس سے بڑھ کر آپ ایک سیاسی پارٹی جب یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. تو کوئی بندہ جو ہے وہ اسمبلی ہال کے اندر تو ایسی چیز، سگریٹ کا تو مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ سگریٹ اندر لے آتے ہیں، لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان اور اس اسمبلی پر رحم کرے. دیکھیں میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں، جو ان کا اس ٹائم ایٹیٹیوڈ ہے، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں خون خرابہ ہو، جھگڑا ہو، پھڈا ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے. میں آپ کو سر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ کچھ چیزوں یہ اس چیز کے اوپر آگے جا کے یہ میری باتیں آپ کو یہ پروگرام، چلے اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن اس چیز کے تو دیکھیں نا کہ یہ اتنی بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ملک سنبھالنے جا رہے ہیں، اور اتنا انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم کس پارٹی میں ضم ہو رہے ہیں جس پارٹی نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا. یہ ایک سوال ہے آپ کا، اچھا سوال ہے، اس پہ میں بعد میں علی ظفر صاحب سے بات کرتا ہوں. لیکن رمیش سنگھ اروڑا صاحب، مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ تو اب پورے صوبہ پنجاب کو اور اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے جو تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو ابھی تک گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس سے جو لوگ سیاسی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں میثاق مفاہمت کی بھی بات کی، تو مفاہمت تو اسی وقت ہوگی نا کہ جب آپ کا جو اپوزیشن ہے اس کو کچھ ریلیف دیں، تو ریلیف تو ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی، تو مفاہمت کیسے ہوگی؟ دیکھیں حامد میر صاحب، جس دن مریم نواز شریف صاحبہ نے اسمبلی کے اندر آئیں اور جب انہوں نے اسپیچ کی، جب الیکشن کنٹیسٹ ہوا، سی ایم بنی، تو مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان بڑا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بڑا کلیئر پیغام تھا. انہوں نے کہا جتنی میں چیف منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوں، اتنی میں چیف منسٹر جو میرے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ان کی ہوں. اور انہوں نے بات کی تھی ہم کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 9 مئی جنہوں نے کیا، جو 9 مئی کے واقعات پہ ملوث ہیں، ان کو تو پھر ہم بری ذمہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ 9 مئی کو انہوں نے اٹیک کس کو کیا؟ 9 مئی میں انہوں نے اٹیک کیا
آپ کی پاکستان کی ریاستی اداروں کو 9 مئی میں اٹیک کیا انہوں نے شہداء کو، 9 مئی میں اٹیک کیا شہداء کی رمیش صاحب اس پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سے، رمیش صاحب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ میں بھی ایگری کرتا ہوں، اور وہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل 9 مئی میں جو لوگ انوالو ہیں ان کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. تو اب عمران خان بھی جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو پھر ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے. میر صاحب ان کا میں سوری میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، بیکاز بینگ اے وزیر میرا یہ پہلا پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا میں اپنا وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہی رہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے جتنی انکوائریاں ہو چکی ہیں، جتنے جی آئی ٹیز بن چکی ہیں، جس میں یہ تفتیش ہونے کے بعد اب تو ان کی سزاؤں کا ٹائم آ گیا، اور اب ان کو یہ چاہ رہے کہ اب اس کو یہ لنگر آن کریں تاکہ لوگوں کی توجہ اٹھائے. اور پھر وہی میں دوبارہ بات کروں گا، پھر یہ پوائنٹس کورنر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بھائی اب تو آپ شامل آپ کی تفتیشیں ہوئیں، آپ کی انکوائریاں ہوئیں، انکوائری کے بعد اب تو سزا ملنے والی ہے. اب یہ چاہتی ہے کہ ٹائم گین کریں، اور یہ ان کی پالیسی رہی ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہے انہوں نے اسی طریقے سے کیا، ایک چیز کو چلتے چلتے اچانک درمیان میں سیبوٹاج کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اس کی ایک نئی انکوائری کرواتے ہیں، نئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب تو آپ نے جو 9 مئی کو کیا تھا، اب اس انکوائری کے اندر بک ہونے والے ہیں. اب تو آپ پہ فرد جرم کچھ پہ عائد ہو چکی ہے، کچھ پہ عائد ہونی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو بالکل کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ ہوا یہ کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے انٹرنیشنلی بدنام کیا ہے، جو پاکستان کو خاص کر آپ شہداء کی فیملیاں دیکھیے، جن کے خامند، جن کے بچے، جن کے والد میدان جنگ کے اندر، یا آپ دیکھیں نا کس طریقے سے وہ شہید ہوئے، آج اب ان کے پتلے جلا رہے ہیں. آپ اور دیکھیں کہ کرنل شیر خان جس کے بارے میں انڈین جنرل نے کہا تھا کہ ان کو آپ دیں نشان حیدر دیں، آپ ان کا پتلا جلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں ہے، آپ تو جائیں اور آپ کو جو سزا ہونے والی ہے آپ سزا کے لیے تیاری کریں. اچھا علی ظفر صاحب، اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو ذرا یہ بتائیں نا کہ یہ جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کا تو ایک MNA بھی تھا، تو اس میں آپ نہیں گئے تو سنی اتحاد کونسل میں کیوں چلے گئے؟ یہ یقیناً ایک ویلڈ کویسچن ہے، اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، اس کا بیسیکلی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ ایک آپشن تھی اور بہت بہترین آپشن تھی، لیکن ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ان کو نہیں جوائن کرنا اور سنی اتحاد کو کرنا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ شاید اگر آپشن ہو جاتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا. بالکل ایک آپ بحث کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا یہ ممانعت ہے کہ آپ کوئی ایسی جماعت کو نہیں جوائن کر سکتے جس کے پاس لسٹ نہ ہو. جی اگر آئین میں اور قانون میں ایسی ممانعت نہیں ہے تو پھر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ آپ وہ والی آپشن لے لیتے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپشن آپ نے چوز کی وہ غلط آپشن تھی یا قانون کے خلاف آپشن تھی. تو یہ تو اس معاملے کو بات آپ کی، یہ معاملہ جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں آپ اپنا موقف درست ثابت کر پائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عدالت نے کرنا ہے، کیونکہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ تعداد میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہو جائیں جو کہ ایک صوبے میں میجورٹی میں ہوں، جو کہ نیشنل اسمبلی میں بھی میجورٹی میں ہوں، اور وہ پھر اپنے آپ کو کسی ایک پارٹی کے اندر ضم کر لیں یا اس میں شامل ہو جائیں. قانون اور آئین یہ ازیوم کرتا تھا کہ شاید 1 2 5 انڈیپینڈنٹس ہوں گے اور وہ پھر مختلف جماعتوں کو جوائن کریں گے، اور یہی ہوتا رہا تاریخ میں. یہ پہلی بار ہوا انیوژول سرکمسٹانسز کی وجہ سے، کیونکہ سمبل لے لیا گیا تھا پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے، اور پھر اس کو انڈیپینڈنٹ آزاد امیدواروں کے طور پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کرنا پڑا، اور پھر وہ الیکٹ ہو کے آ گئے کیونکہ لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا. تو اس لیے یہ ایک انیوژول سچویشن تھی جس کے اوپر ابھی تک آئین نے یا قانون نے، الیکشن ایکٹ نے یا رولز میں بھی باقاعدہ طور پہ اس قسم کی سچویشن کو کور نہیں کیا. تو یقینی طور پہ یہ پہلا امپریشن کا کیس ہوگا عدالتوں کے سامنے بھی. پہلی بار اس قسم کا کیس آیا ہے، تو وہ فیصلہ کریں گے اور ایک حتمی فیصلہ ہو جائے گا ایدر وے. ٹھیک یہ تو یقین ہے مجھے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ یہ جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹس، یہ بانٹی نہیں جائیں گی، یہ پیپلز پارٹی یا PMLN کو نہیں ملیں گی. اگر ہمیں بھی نہ ملی تو پھر اس کا کوئی اور طریقہ کار نکالا جائے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو دے دیں یہ سیٹیں جو اس کا مستحق نہ ہو، جبکہ آئین کہتا ہے بڑے واضح طور پہ کہ آپ کو صرف اتنی ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں، اتنا کوٹا ہوگا جتنی آپ نے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پرسوں جو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے
صدارتی الیکشن میں تو یہ جن لوگوں کا نوٹیفیکیشن کیا الیکشن کمیشن نے یہ حصہ نہیں لے سکیں گے؟ جی بالکل نہیں لے سکیں گے، لیکن میری نظر میں، اور میں نے پہلے فلور آف دا سینٹ پہ بھی یہ کہا ہے کہ میری نظر میں یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے پریزیڈنٹ کا، الٹیمیٹلی یہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا چنک ہے، بہت بڑا ایک تعداد ہے ریزرو سیٹس کی جو اس الیکشن میں ووٹ نہیں کر سکے گی، اور صرف اس لیے نہیں کر سکے گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر آئینی آرڈر فرما دیا، اور جب وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو کل کو اگر یہ ریزرو سیٹس دے دی گئیں پی ٹی آئی کو تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ پریزیڈنشل الیکشن دوبارہ ہو۔ یہ ایک ایشو لائیو رہے گا پریزیڈنشل الیکشن۔ اچھا، اگر رفیع اللہ صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میں ایک بریک لے لوں گا، بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی، اگر رفیع اللہ صاحب بریک سے پہلے علی ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ طے نہیں ہوتا تو پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ متنازع ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک خواہش ہے علی ظفر بھائی کی، اور خواہشوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کا جواب انہوں نے ایک اچھے انداز میں دیا، لیکن ان کی مرضی ہے، ایک اچھا آپشن چھوڑ کے برا آپشن۔ صدارتی الیکشن میں یہ جتنے ووٹ، یہ جتنی مخصوص نشستیں ہیں، یہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی جاتی ہے تو بھی ہمارے نمبر زیادہ ہیں، تو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ قانونی تو صرف ایک آئینی بحران۔ آپ کا نمبر تقریباً کتنا ہو جائے گا؟ ہم 400 سے ابب جائیں گے، 400 سے اوپر جائیں گے؟ جی 100۔ اچھا، کیونکہ اگر دیکھیں تو جتنے ووٹ ملے ہیں قومی اسمبلی سے شہباز شریف صاحب کو، اتنے ہی مل جائیں گے؟ نہیں جی، آپ دیکھیں گے، میں کسی پہ، چونکہ ہمارے پارٹی میں ہم کوئی اس چیز کا نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پرسنالٹی کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ایسا ہے یا ویسا ہے۔ ہر آدمی پاکستانی جو ہے وہ ایک موضوع شہری ہے، لیکن میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے بہت سے دوستوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری ایک بہترین صدر تھا اور ایک بہترین صدر پاکستان کے لیے ہے۔ نہیں تو کون ہے جن کی مختلف سیاسی جماعتوں کے، بلکہ میں کہوں کہ محمود خان کے بہت قریبی لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے، باقاعدگی سے کہا ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان کے لیے ایک بہترین صدر ہے۔ آصف زرداری سے کو قومی اسمبلی سے شہباز شریف صاحب سے زیادہ ووٹ ملیں گے؟ 100%۔ اچھا، انشاءاللہ۔ تو کے پی سے تو آپ کو بہت کم ووٹ پڑیں گے میرے خیال میں، 9 یا 10 اس طرح پھر باقی صوبوں میں ہمیں زیادہ پڑیں گے۔ سندھ سے آپ کو مل جائیں گے 59، پنجاب سے آپ کو مل جائیں گے تقریباً 40، وہاں بھی زیادہ ملیں گے ہمیں۔ اچھا جی جناب۔ اور بلوچستان سے آپ کو 42 ملیں گے، کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں ہر بندے کا ایک ووٹ ہے، باقی پنجاب میں اور سندھ میں ایسے نہیں ہے، تو تقریباً 401 آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں زیادہ۔ اچھا، 400 سے بھی زیادہ؟ جی دیکھ لیں آپ۔ جی سر، میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ آپ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نکال کے کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ویسے تو ہماری ہیں۔ آپ نے کہیں ایم کیو ایم کو تو نہیں ڈال دیا بیچ میں؟ نہیں سر، ایم کیو ایم بھی ہمیں ووٹ دے گی، کیوں نہیں دے گی؟ ہم نے ان سے ووٹ مانگا ہے، اور ان کا ووٹ نہ دینا ہمیں کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پولیٹیکلی۔ ٹھیک ہے۔ اروڑا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اگر وہ بھی متنازع ہو گیا مخصوص نشستوں کی وجہ سے، تو پھر ایک نیا آئینی بحران نہیں پیدا ہو جائے گا؟ امن میر صاحب، نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ مزید آئینی بحران لے کے آئیں۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو اکنامک سروائیول ہے، اور دیکھیں نا جو انہوں نے پہلے ایک بحران کریٹ کیا، جس طرح کا خط لکھا آئی ایم ایف کو عمران خان صاحب نے، کیا کیا؟ آپ پاکستان ایک ڈگر پہ چلنا چاہ رہا ہے، پاکستان کے اندر ترقی آنے والی ہے، پاکستان کے اندر خوشحالی آنے والی ہے، تمام جو جماعتیں ہیں، جو بڑی جماعتیں مل کے چاہتی ہیں کہ پاکستان کو اس بحرانوں سے نکالے، پاکستان کی عوام کو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہو۔ جو انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں جب حکومت میں تھے، جس طرح کے انہوں نے معاہدے کیے، وہ 16 مہینے میں ہمارا جو لاس تھا، ہم نے وہ لاس بیئر کیا، لیکن ہمارے لیے وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، ایک کڑوی گولی تھی جو ہم نے نگلی، اس کا ہم نے دیکھا یہ جو حالیہ الیکشن ہے اس پہ ہم نے اس کا نتائج بھگتے ہیں اس کی، ہمیں جس طریقے سے عوام کی طرف سے عوام نے اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اصل میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی بحران کریٹ کرے۔ آپ دیکھیں جب سے 2010 سے یہ لانچ ہوئے ہیں، جو پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا، سوری میری بات کو مائنڈ نہ کرے، بٹ یہ حقیقت ہے، یہ اب زبان زد عام ہے یہ بات،
उस वक्त से लेके अब तक आप देखें कौन सा इन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। चले जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया बकौल आपके, तो उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। 100%। उनका नहीं होना चाहिए एहतसाब। चले अब मैं तो कहता हूँ अब होना चाहिए सबका, इस मुल्क के अंदर सबका एहतसाब होना चाहिए, कोई भी एहतसाब से बरियोज़िम्मा नहीं होना चाहिए। मैं कब कहता हूँ किसी का अब इसमें सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो इनकी बारी है ना। ये आईनी बहरान क्यों क्रिएट करने जा रहे हैं? ये अगर सदर का इलेक्शन हो रहा है तो ये मखसूस डिसीजन ले लेते ऐसी पार्टी में जिनकी लिस्ट होती, इसने मना तो नहीं किया था। एक बड़ा कानूनी और आईनी सवाल है अली ज़फ़र साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मुज़ाहिर अली नकवी साहब, तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया और उनके बारे में प्रेसिडेंट को अपनी राय भेज दी है। तो क्या सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने ओहदे से सबकदोश होने से पहले इस बारे में कोई फैसला दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो हर वो काम कर सकते हैं जो इख्तियार है एक प्रेसिडेंट का, तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो चाहें, और अगर वो समझते हैं कि इंतज़ार करना है तब वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं अगर उन्होंने ना किया तो फिर नए सदर का एक जवाब देना चाह रहा था। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी उन्होंने बात की कि बड़ा पीटीआई जो है वो ऐसी हरकतें करती है जो कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। मैं एक बात पे उनको बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी गिरेबान में ना देखें जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो तब भी हो रहा था जब पीडीएम की हुकूमत थी, और उसके बाद जब केयर टेकर भी आई तब भी वो चलता रहा रवायात। और अगर आप देखें जो 3 केसेस हैं जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुए जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले जिनके फ़ैसले आए, अगर आप उन केसों को देखें और आप उनकी देखें कि जहाँ जिस तरह की मिस ट्रायल हुई और जिस तरह का अनफेयर ट्रायल हुआ, जिस तरह वकला को जो उनके वकील थे उनको एक तरह से जेल में रखा गया, उनको जिरा नहीं करने दी गई, उनको कोई अपनी गवाही नहीं पेश करने दी अपनी दिफा में। तो इस किस्म के जब आप हरकतें देखते हैं और उनको आप कंडोन करते हैं तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, लेकिन अली ज़फ़र साहब, उनको इलेक्शन से हुई है अभी सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन से 3-4 दिन पहले जो ये ऊपर नीचे 3 फैसले आए इमरान खान साहब के खिलाफ, आपके ख्याल में इसका तो उनको सियासी फायदा हुआ? आपकी पार्टी को तो बहुत फायदा हुआ है। क्यों? और आगा रफीला साहब मेरे से इत्तेफाक कर रहे हैं, उनको फायदा भी हुआ और हम इस ऐसे फैसलों को स्टेटमेंट बिलावल साहब का मौजूद है कि ये हमारा काम नहीं है। जरा अली ज़फ़र साहब को रिस्पॉन्ड कर लेने दें। जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ और जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उल्टा मेरा ख्याल है फ़ायदा हमें हो गया उसका, क्योंकि लोगों ने देखा नाइंसाफ़ी होते हुए और उन्होंने फिर और भरपूर। अच्छा, अब एक और सवाल, इनफैक्ट जो न्यूट्रल लोग थे वो भी हमारी तरफ आ। अब एक और सवाल, ये जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे तमाम फॉर्म 45 जो हैं वो जारी कर दिए हैं, तो क्या इसका भी आपको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ और क्या इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, अगले हफ्ते मेरा ख्याल है सोमवार या मंगल को सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं। उसका बड़ा फ़ायदा इसलिए हुआ कि वो सामने नज़र आ गया कि कितनी बुरी तरह नकल की गई है। अगर नकल करने के भी तरीके होते हैं, अगर आप कोई इंटेलिजेंटली करें तो शायद वो नकल कामयाब भी हो जाती है कई बार, लेकिन अगर आप इस तरह करें जिस तरह के फॉर्म 45 अपलोड किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, तो आपको साफ नज़र आ जाता है। मसलन कई तो स्टेशंस ऐसे हैं जहां टोटल वोट अगर 1500 है तो फॉर्म 45 जो अपलोड हुआ है उसके मुताबिक 2000 वोट उस पोलिंग स्टेशन पे पड़ गया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं जहां अगर किसी ने 110 वोट लिए हैं तो एक के आगे बड़ा विजिबली बड़ा साफ़ सुथरा एक और लग गया है और 1110 वोट हो गए हैं। या किसी ने 400 वोट लिए हैं तो उसके आगे एक और 0 का निशान बना के उसको 4000 वोट कर दिया गया है। तो इसलिए इस किस्म के इतने ग्लेरिंग मिस्टेक्स हैं कि मेरा ख्याल है फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं उसके बाद बड़ा आसान हो गया है कि उन सारे मामलात को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये फॉर्म 45 अपलोड हो जाएं,
اب چونکہ ہو گئے ہیں اور اس میں نظر آ گیا ہے صاف غلطیاں، تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ جانا زیادہ آسان ہو گیا ہے. جی اب دیکھیں سپریم کورٹ آگے کیا کرتا ہے. اچھا، جس طرح کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، تو ٹیمپرنگ جو ہے وہ کافی جگہ پہ نظر آتی ہے. ویسے تمام فارموں میں ٹیمپرنگ نہیں ہے، کیونکہ اگر رفیع اللہ صاحب کراچی سے جیتے ہیں تو ان کے جو فارم 45 ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو ٹیمپرنگ کی شکایت ہے. لیکن بعض جگہ پہ جہاں پہ علی ظفر صاحب بتا رہے ہیں کہ مثلاً ایک یہ NA-130 کا ایک جو فارم 45 ہے PS1 کا، یہاں پہ جو 291 کا ایک فگر ہے اس کے آگے ایک لگا دیا گیا تو 1291 ہو گیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ بعض جگہ پہ ٹیمپرنگ جو ہے وہ اتنی واضح ہے کہ نمبرز کو چینج کیا گیا ہے پینسل سے، یہ جو بال پین ہے اس سے چینج کیا گیا ہے، حالانکہ وہاں پہ انک ریموور بھی استعمال ہو سکتا تھا لیکن کسی نے عقل استعمال نہیں کی. تو معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا. ان سے زیادہ غصہ اس کے اوپر ہو. یا لگتا یہ ہے کہ کسی نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے متنازع ہو جائے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رمیش اروڑا صاحب ایک سوال جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے متعلقہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو ہے وہ پنجاب پولیس نے اور CTD نے یہ اعلان کیا جی کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی پر حملے کی سازش کی گئی اور 3 افغان نیشنل جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 3 بندے جو ہیں وہ جیل کی دیواریں توڑ کے یا جیل کا دروازہ توڑ کے اندر گھس سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر ایک پنجاب حکومت کو یا پنجاب پولیس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ ایکچوئل اصل کہانی ہے کیا؟ اچھا میر صاحب، ایسا ہے کہ جتنا مجھے اس واقعے کا نالج ہے اور جتنا میں نے اس کو کچھ دیکھا ہے، دیکھیں یہ واقعہ ہوا اور یہ شاید 2 گروپوں کی آپس کی کوئی لڑائی تھی، بٹ جو بھی ہے ابھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. میرا خیال اٹس بہت ویل بیفور ٹائم کہ ابھی اس پہ ہم کو بات کریں. جیسی تحقیقات ہوتی ہے کوئی چیز سامنے آتی ہے پھر عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور میں بھی سمجھتا ہوں تحقیقات ہونے چاہیے اور جو بھی واقعات ہیں جو بھی حقیقت ہے اس کو قوم کے سامنے آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس وقت اس موقع پہ بھی تھوڑا سا ہم 1-2 دن صبر کر لیں، تحقیقات جیسی ہوتی ہے تو یہ بالکل قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب چھوٹا سا کمنٹ اس معاملے پہ کر دیں، کیونکہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ تینوں کے بارے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ افغان نیشنل ہیں. تو یہ 3 افغان نیشنل جو ہیں یہ اگر اڈیالہ جیل راولپنڈی تک پہنچ سکتے ہیں تو کہیں اور بھی پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک میں چونکہ بہت بار گیا ہوں اب اڈیالہ جیل جو کیسز کے سلسلے میں بھی اور عمران خان صاحب کو ملنے کے سلسلے میں بھی، تو جو میں نے اڈیالہ جیل کا دیکھا ہے، پہلے ایک دیوار ہے، پھر دوسری دیوار ہے، پھر تیسری دیوار ہے، پھر ایک بلڈنگ ہے، پھر بلڈنگ کے اندر ساری سیکیورٹی ہے، پھر اس کے سیکیورٹی کراس کر کے پھر ایک اور بیریئر آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں. تو اور اڈیالہ جیل پہنچنے سے پہلے بھی سارے بند ہو جاتے ہیں جو سسٹم ہے ٹیلی فون کے اور انٹرنیٹ کے، اور اس کے وہاں جگہ جگہ چیکنگ بھی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے، لیکن بہرحال جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، بٹ امپاسبل لگتا ہے. چلے ہم بھی اس پہ مزید گفتگو نہیں کرتے، لیکن کیونکہ میں بھی اڈیالہ جیل کئی دفعہ جا چکا ہوں، کبھی شہباز شریف صاحب کو ملنے تو کبھی آصف زرداری صاحب کو ملنے، اور شاید کوشش کریں گے کہ اب عمران خان صاحب کو ملنے کی کوشش کریں گے اگر رمیش اروڑا صاحب کی جو حکومت ہے اس نے اجازت دے دی. لیکن وہاں پہ جو بھی ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے اس کے لیے یہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہے کہ صرف 3 آدمی اس جیل کو توڑ کے اندر گھس سکتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل بات ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں پنجاب پولیس اور CTD مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.